बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत हैं। एक तो ये जो इमरान ख़ान को सज़ा का फ़ैसला तीसरी मरतबा मुलतवी हुआ है, इस पर जो 3-4 किस्म की कहानियाँ, बैकग्राउंड के वाक़यात या अंदाज़े मफरूज़े कायम किए जा रहे हैं, उनका हम तजिया करेंगे। और जो असल कहानी है, जिसका PTI को भी पता है और दूसरे लोगों को भी पता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुन्ने के अब्बा का नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा, कोई ज़रूरत नहीं कर रहा। तो ये किस्सा क्या है, मुन्ने के अब्बा के किस्सा भी बताऊंगा। और फिर इंटरनेशनल सीन पर सदर ट्रंप के लिए, जिन्होंने अभी हलफ उठाना है चंद दिन बाद 20 तारीख को, उनके लिए कनाडा और सऊदी अरब ने गैर मुतवक्को तौर पर मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो ट्रंप उनसे किस तरह नबर्द आज़मा होंगे। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि जो कुछ नज़र आ रहा होता है बाज़ औक़ात उसके अलावा ये उसके बरक्स या उससे कुछ हटकर भी हो जाता है। तो ऐसे ही मामलात सदर ट्रंप के लिए हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह के ये सोचा था कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया में एक इनकलाब आ जाएगा, तो वो लगता है कि इनकलाब जो है वो खुद गिरफ्तार होने वाला है और जंजीरों में शायद जकड़ा जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। तो नाज़रीन, कल 190 मिलियन पाउंड हड़प गड़प केस में इमरान खान को जो सज़ा सुनाई जानी थी, और ये तय था कि सज़ा तो होनी है, वो तीसरी बार मुलतवी कर दी गई। अब PTI के हल्के भी और कुछ दूसरे लोग भी कुछ कहानियां बता रहे हैं। मसलन एक तो खैर मज़ा खेज़ बयान है हद से ज़्यादा, वो हामिद रज़ा का, कि दरअसल जज के पास लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो फैसला क्या लिखता। ये जानी बूझी जहालत है, फैसला तो लिखा जा चुका है और लिखने के लिए मवाद बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं लिखा जा सकता। केस का खुलासा इतना ही है कि ये इमरान खान एक ऐसा ढीठ और बेखौफ चोर था जिसने काबीना के इजलास में बैठकर फैसला किया, और वज़ीरों ने इसको मना किया, इसके अपने वज़ीरों ने मना किया कि ये केस बन जाएगा हम पर करप्शन का। और ये कहते हैं कि इमरान खान ने कौन सी चोरी की, बरतानिया से रकम आई, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। इमरान खान ने क्या कमाया भाई? इमरान खान ने दो जुर्म किए, यानी एक खिलाफ कानून जो माजरा था, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ये फैसला किया गया, उससे हटकर दो जुर्म किए इसने। एक तो जुर्म इसने ये किया कि जो बरतानिया से रकम आई थी पाकिस्तान को, काला धन मलक रियाज का पकड़ा गया था, तो काला धन बरतानिया ने जब्त करके पाकिस्तान के हवाले किया कि ये लो तुम्हारा माल। तो इमरान खान ने वो माल चोरी कर लिया और चोरी करके दे दिया मलक रियाज को वापस वाया सुप्रीम कोर्ट। एक तो जुर्म ये हुआ। और फिर ये रकम चोरी करने के अलावा उसने मलक रियाज से ली रिश्वत, और कहा, अब ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो तो जिस सीरत नबी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी बना रहा था, तो दरअसल इमरान खान को सीरत नबी पर काम करने की सज़ा दी जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई चोर कहीं से 10, 12, 50 लाख चोरी कर ले और जब पकड़ा जाए और उसे सज़ा सुना दी जाए, तो वो कहे कि दरअसल मैं तो इस रकम से अपने मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद बनाना चाहता था, तो ये मुझे सज़ा मस्जिद बनाने पर दी जा रही है। तो ये उस किस्म का इल्ज़ाम है। तो खैर हामिद रज़ा खान को तो छोड़िए, लेकिन दीगर कहानियाँ ये हैं। जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि इमरान खान को मज़ीद मोहलत दी गई है कि मान जाओ, ज़िद छोड़ दो, जो हम कहते हैं उसको तस्लीम कर लो। तो वो मान नहीं रहा था, उसको एक और मोहलत दे दी गई कि अच्छा भाई ये इतने दिन और ले लो और कोई फैसला कर लो, ताकि हमारी जान भी बच सके, हम तुम्हें कुछ NRO दे सके। इमरान खान NRO लेने पर तैयार नहीं है। हकीकत में तो इमरान खान NRO के लिए मरा जा रहा है। उसने अपने वकीलों से ये कहा है कि मुज़ाकरात में ये चीज़ शामिल करवाओ कि हमारे कारकुनों की, मुझ समेत जितनी भी ज़मानतों के केसेस हैं, हुकूमत इनमें इस्तग़ासा का वकील इनमें ज़मानतों की मुखालफत ना करे। यानी अदालतें, हम जब ज़ाहिर है जब इस्तग़ासा मुखालफत नहीं करेगा तो अदालत ज़मानतें ले लेगी। तो ये NRO नहीं है तो और क्या है। दूसरी कहानी ये बताई जा रही है कि दरअसल हुकूमत खौफज़दा है कि अगर इमरान खान को सज़ा दी तो पूरे मुल्क में मुज़ाहरे फूट पड़ेंगे। पिछली मरतबा इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, कितने मुज़ाहरे फूटे थे। बल्कि ये तो उससे भी बोगस किस्म का दावा है। जब इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी कि अनकरीब बहुत जल्द इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो यही लोग TV पर बैठकर कहा करते थे कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में ऐसी आग लग जाएगी कि जिसके सामने बेनज़ीर शहीद के कत्ल पर जो हंगामे और फसादात फूट पड़े थे वो भी माद पड़ जाएंगे और ये आग बुझाई नहीं जा सकेगी और पूरा मुल्क खाना जंगी की लपेट में आ जाएगा। ये वही हजरात हैं जो आज ये कह रहे हैं
کہ عمران خان کو سزا سنانے سے یہ دراصل حکومت ڈر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو پھر کبھی سزا سنائے گی نہیں۔ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، کوئی مظاہرے نہیں پھوٹے، عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کوئی مظاہرے نہیں پھوٹے، عمران خان کو کئی مقدمات میں سزائیں ہوئیں، کوئی وہ کچھ نہیں پھوٹا۔ تو اب اچانک کیا کوئی آتش فشاں کی پلیٹ حرکت میں آ گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کی اور بھی کئی سٹوری ہیں، لیکن پاپولر سٹوری وہی ہے کہ جناب عمران خان کو منوایا جا رہا ہے کہ بھئی تم NRO لے لو اور 3 سال کے لیے خاموش ہو جو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، یہ مقدمے کی سزا بھی کالعدم کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اصل کہانی جو منع کے ابا کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندو کلچر میں، پرانے دیہاتی ہندو کلچر میں ایک رواج تھا کہ کوئی عورت اپنے خامد کا نام نہیں لے سکتی تھی، بلکہ وہ انہوں نے کہا اشاروں میں وہ اپنے خامد کا ذکر کر سکتی تھی، نام نہیں لے سکتی تھی۔ اب تو خیر یہ رواج ویسے نہیں رہا اس طرح کا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے جس کا نام تھا مکھن لال، ان کی شادی ہو گئی۔ تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد سسر صاحب تشریف لائے ان کے گھر میں اور بہو سے ملے۔ تو بہو نے حسب میزبانی کی روایات کے مطابق اس زمانے میں سب سے اچھی میزبانی یہی ہوتی تھی کہ لسی میں مکھن کا پیڑا ڈال کر وہ پیش کیا جائے، تو اس نے ایسا کیا۔ اب سسر کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ لسی کے گلاس میں کیا تیر رہا ہے؟ تو وہ عورت مکھن کا نام لینے سے شرماتی تھی کہ مکھن اس کے شوہر کا نام تھا۔ تو اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ لسی میں منع کے ابا تیر رہے ہیں۔ تو منع کے ابا کا قصہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑے سمجھدار آدمی نے اور جو باخبر بھی ہے اس نے مجھے بتایا، میں اس کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فیصلے کی تاریخ مقرر کی اور جب تاریخ آئی تو حکومت پیچھے ہٹ گئی یا عدالت پیچھے ہٹ گئی، اگلی تاریخ دی، اگلی تاریخ آئی تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر اس سے اگلی تاریخ کو پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ جو ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اسی دن ہی ٹائم ٹیبل طے ہو گیا تھا کہ فیصلہ آج جاری نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تاریخ دی جائے گی، اور جب وہ تاریخ آئے گی تو فیصلہ پھر بھی نہیں سنایا جائے گا، ایک اگلی تاریخ دی جائے گی، اور اس کے بعد جب وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا بلکہ اگلی تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، اور اسی منصوبے پر عمل ہوا۔ اب یہ جو 17 تاریخ رکھی گئی ہے یہ دراصل اسی دن رکھ دی گئی تھی کہ فیصلہ 17 ہی کو سنانا ہے، فیصلہ 17 ہی کو سنانا ہے، اور لیکن یہ اتنا لمبا جو وقت ہے بیچ میں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ایک نیا یعنی اتنا لمبا عرصہ لوگ بحث مباحثہ کرتے رہیں کہ کیا بات ہے، اس سے وہ نہ ہو۔ چنانچہ التوا دیتے رہے، ایک تاریخ کا التوا ہوا، پھر دوسرے کا ہوا، پھر اب تیسری کا ہوا۔ تو جو اصل تاریخ ہے وہ ہے 17 تاریخ، اور وجہ اس کی وہی ہے جو میں نے اپنے ایک پچھلے ولاگ میں بتائی تھی کہ وہ جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں جو 6 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، منع کے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کا سارا انحصار اس بات پر تھا کہ جیسے ہی یہ سزا سنائیں گے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور سزا فوری طور پر معطل کر دی جائے گی۔ یہ بھی ملی بھگت میں طے ہو چکا تھا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی عدالت ہو یا نیب کی عدالت ہو تو ان کے فیصلے جو ہیں چیلنج ہوتے ہیں تو ڈویژن بینچ ان کی سماعت کرتا ہے، ایک اکیلا رکن تو سماعت نہیں کر سکتا۔ اور ان کی جو ملی بھگت تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی وہ ڈویژن بینچ بنے گا تو وہ باقی سماعت بعد میں کرے گا، پہلے وہ فیصلے کو معطل کرے گا اور پھر کہے گا کہ ہاں جی اب ہم کارروائی سنتے ہیں، اور اگلے مہینے یا 2 مہینے کے بعد سماعت کی تاریخ رکھ دی جاتی۔ 2 مہینے تک اب موج کرونا کچھ حکومت کر سکتی تھی اس فیصلے کے خلاف، اور عمران خان کو یعنی ایک بوسٹ مل جانا تھا، یہ طے تھا۔ اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ چیز طے کی گئی کہ 17 تاریخ کو مقدمے کی سماعت ہوگی، اور 17، 18، 19 یہ 2-3 دن کے اندر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے 4 جج آ جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جج نہیں ہے، سارے پی ٹی آئی کے تنخواہ دار ہیں، خادم ہیں، رضاکار ہیں، سہولت کار ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کے آلہ کار ہیں۔ سب کچھ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، صرف ایک بات ان کے بارے میں نہیں کی جا سکتی کہ وہ جج ہیں، وہ جج نہیں ہیں۔ تو یہ چیز کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ اسکیم بنائی، اور اس اسکیم کے ان لوگوں کو گھما کر رکھ دیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔
تو کل پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ پتہ چل گیا تھا، پرسوں پتہ چل گیا تھا کہ یہ گیم ہے اور حکومت یہ کرنا چاہتی ہے یا جو بھی کرنے والے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اب ان کے پاس پھر کوئی رستہ نہیں تھا اور بس یہ ایک ایشو تھا، ایک بہانہ تھا کہ جناب وہ عمران خان آئی نہیں ہے، حالانکہ آیا تو خیر وہ نہیں، لیکن یہ جو اس پر جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں نہیں آیا اب کیا کریں، وہ تو ٹائم تھا 11 بجے کا اور یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا کہ ہم اگلی تاریخ دیتے ہیں، یہ فیصلہ سنایا 10:30 بجے، تو جس کا مطلب تھا کہ اسکیم پر عمل درآمد ہوا ہے، دکھا کر ہوا ہے، بتا کر ہوا ہے کہ ہاں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کر لو جو کرنا۔ تو یہ بہت بڑا ہاتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا اور دوسرے میں اس میں ایک علامتی سلامی بھی ہے، ان کے جو بڑے ابو ہیں جن کو یہ بڑے ابو سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب، وہ 20 تاریخ کو حلف اٹھا رہے ہیں، تو اس سے 3 دن پہلے فیصلہ جاری کر کے بڑے ابو کو سلامی دی جائے گی، تو اس سلامی کی پی ٹی آئی کو پیشگی مبارکباد ہو۔ ناظرین، ٹرمپ صاحب 20 کو حلف اٹھا رہے ہیں اور ان کے رستے میں مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ پہلے تو مجھے بتا دوں کہ جو امریکہ میں آگ لگی ہے اور جو ابھی تک بجھ نہیں سکی، بلکہ آج ہو سکتا ہے کہ اگر آج یہ نہ بجھ سکی اور ہواؤں کا جو ریلا نیا آ رہا ہے وہ آ گیا تو آگ مزید بھی بھڑک سکتی ہے، تو اس میں ٹرمپ نے بڑی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ امریکی ریاست کیا کر رہی ہے، امریکی حکومت کیا کر رہی ہے، یہ نالائقوں کا ٹولہ ہے، وہ ہائیڈرینٹ جو ہوتے ہیں وہ نل کے پانی کے تو وہ خشک پڑے ہیں، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ بائیڈن نہ ہوتا، ٹرمپ ہوتا اور یہ آگ لگی ہوتی تو ٹرمپ کیا کر لیتا؟ ٹرمپ کے زمانے میں بھی تو یہی تھا، اور یہ جو سسٹم خراب ہوا ہے تو یہ کوئی بائیڈن کے دور سے خراب تو نہیں ہوا ہے، یہ تو پچھلے عرصے سے خراب چلا آ رہا ہے، یعنی اس میں وہ 5 سال ٹرمپ کی صدارت کی بھی ہیں، تو ٹرمپ کو کافی جھنجھلایا ہوا ہے، کیونکہ 3-4 دن کے بعد جب وہ اقتدار سنبھالے گا تو اس کو جلا ہوا تباہ شدہ لاس اینجلس ملے گا۔ تو مشکل اب یہ ہو رہی ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک ایسا چیلنج دے دیا ہے ٹرمپ کو کہ جس کے بعد ٹرمپ پھنس گیا ہے، اور سعودی عرب نے بھی ٹرمپ کو پھنسا دیا ہے۔ پہلے کینیڈا والا مسئلہ، اس نے کہا تھا کہ میں کینیڈا پر بھی قبضہ کروں گا، میں گرین لینڈ پر بھی قبضہ کروں گا، میں پناما کا قبضہ بھی، نہر پناما کا قبضہ بھی لوں گا۔ تو کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو صاحب نے کل ایک اچانک بیان جاری کیا اور کہا کہ امپاسبل، کینیڈا کا امریکہ میں شامل ہونا یا کینیڈا پر امریکہ کا قبضہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹروڈو خاموش بھی رہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو اب مستعفی وزیر اعظم ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ہو سکتا تھا کہ ٹرمپ برسر اقتدار آ کر کینیڈا والے منصوبے سے ہاتھ اٹھا لیتی، کیونکہ یہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اگر اس نے یہ کیا تو بڑی تباہی آ سکتی ہے خود امریکہ پر، عالمی ظاہر امریکہ کا ہاتھ پکڑنے والا تو کوئی نہیں ہے، نہ روس اس کو روک سکتا ہے قبضے سے، نہ یورپی یونین روک سکتی ہے، نہ چین روکے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ بہت کچھ ہونا تھا، وہ اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن اب ٹروڈو نے یہ چیلنج دے دیا کہ گویا کہ وہ ٹروڈو صاحب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ سے کہ قبضہ کر کے دکھاؤ۔ آپ کو پنجاب میں جرائم کی ایک نفسیات معلوم ہوگی کہ بعض اوقات مقتول خود مارا جاتا ہے، ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں تو دونوں آدمی پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ باپ کے ہو تو مجھ پر گولی چلا کر دکھاؤ، حالانکہ اس وقت بچت کا ایک امکان ہوتا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر باپ کی ہو تو مجھ پر حملہ کر کے دکھاؤ، مجھے گولی مار کر دکھاؤ، یہ ہے میرا سینہ، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ گولی چلا دیتا ہے اور وہ مقتول جو ہے یعنی اس نے خود اپنی موت کو دعوت دینے کی ایک مثال وہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ٹروڈو نے کہا ہے کہ قبضہ کر کے دکھاؤ، تو یہ ویسا ہی چیلنج ہے گویا کہ ٹرمپ کو اس نے کہا ہے کہ اگر باپ کے ہو تو قبضہ کر کے دکھاؤ، باپ کی ہو تو کینیڈا کو لے کر دکھاؤ۔ اب ٹرمپ کے لیے وہی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسے یہ اب ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ باپ کا ہے، وہ یہ چیلنج قبول کر سکتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اس کے بعد جب یہ بیک آؤٹ کرے گا تو اس کی جو بھد اڑے گی وہ امریکہ کے باہر جو اڑے گی وہ تو چلیے کاؤنٹ نہیں کرے گی، لیکن جو امریکہ کے اندر اڑے گی وہ میٹر کرے گی، اور اس کے بعد ٹرمپ کا عالمی اور اپنی داخلی سیاست میں کیا مقام رہ جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے نقطہ نظر سے، مسلمانوں کے نقطہ نظر سے، ایشیا کے نقطہ نظر سے، پاکستان کے نقطہ نظر سے، وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا ایشو۔
آج سے چند مہینے پہلے تک ٹرمپ کیمپ کا یہ یقین تھا کہ سعودی عرب کو ہم نے اشارہ کرنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اور وہ تسلیم کر لے گا، اور جب اسرائیل تسلیم کر لے گا تو پاکستان بھی مان جائے گا۔ دوسرے ملک اتنے زیادہ اس قطار میں، اس لسٹ میں اتنے اہم نہیں ہیں۔ لیکن یہ ٹرمپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ شام میں کیا ہو جانا ہے۔ شام سے ایران بھاگ گیا، اور یہ بات ٹرمپ کے علم میں نہیں تھی، کسی کے علم میں نہیں تھی۔ ٹرمپ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے شام کے واقعات پر اپنا اظہار غم و غصہ کیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے اشارتاً یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی سازش ہے، شاید ترکی کی سازش ہے یا پتہ نہیں کس کی سازش ہے۔ ترکی کا نام تو اس نے کسی کا نہیں لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سازش نہیں تھی۔ سازش کس نے کرنی تھی؟ کیا روس اور ایران نے سازش کرنی تھی کہ وہ شام سے بھاگ جائیں؟ کس نے سازش کی؟ ترکی تو خود لا علم تھا، وہ تو آخری وقت تک بشار الاسد کے ساتھ پینگے بڑھانے کے چکر میں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن ٹرمپ نے یہ بات کہہ کر غصہ نکالا، کیونکہ شام میں جو کچھ ہوا اس نے ٹرمپ کے اس منصوبے کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے جو وہ سعودی عرب کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کرا کے نافذ العمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیسے؟ آپ کے علم ہے، آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب اگر امریکہ کے سامنے جھکا ہوا تھا، اسرائیل کے سامنے جھکا ہوا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے سعودی عرب والوں نے کبھی اس طرح کی پلاننگ کی ہی نہیں کہ ان پر حملہ ہوگا۔ ایران نے جب ان کو بلی کرنا شروع کیا، اور جب ایران نے اتنے زیادہ میزائل اکٹھے کر لیے، اتنے زیادہ فوجیں اکٹھی کر لیں، اتنے زیادہ ڈرون بنا لیے، تو سعودی عرب جو تھا وہ ایران کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ سعودی عرب کی جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ ایران کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب نے اپنے پورے قیام کے دوران، جب سے یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے اور جب سے متحدہ عرب امارات قائم ہوئی ہیں، انہوں نے ڈیفنس پر بہت کم خرچ کیا ہے۔ اب سعودی عرب کچھ برسوں سے ڈیفنس پر خرچ کر رہا ہے، لیکن ماضی میں تو ان کی ڈیفنس فورسز تھی ہی نہیں، اور ایران کا جب تھریٹ حقیقی شکل میں نظر آنے لگا ان کو، تو انہوں نے پھر توجہ کی، ہتھیار بھی لیے، تیاری بھی لیے، ڈیفنس سسٹم بھی بنایا، میزائل شکن نظام وہ جسے کہتے ہیں، اینٹی میزائل سسٹم، وہ بھی لیا، سب کچھ کیا۔ لیکن پھر بھی ان کو یعنی مجموعی طور پر ان کا جو اندازہ تھا ایران کی فوج کی تعداد کے حوالے سے، افرادی قوت کے حوالے سے، ان کے میزائلوں کی قوت کے حوالے سے، تو یہ امریکہ کے سامنے پھر جھک گئے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ایران سے بچائیں، ہم پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اور اسی بنیاد پر ٹرمپ کو یقین تھا کہ وہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے وہ تو چٹکی بجاتے میں وہ کر لے گا، جیسے ہی برسر اقتدار آئے گا اور وہ اسرائیل کو عالم اسلام پر بالادست بنا دے گا۔ لیکن شام کے واقعات نے اور اسرائیل ایران کی جھڑپوں کے بعد ایران کا ہوا دور ہو گیا، اور اب سعودی عرب کے کندھوں پر پڑا ہوا وزن ہٹ گیا ہے۔ اب سعودی عرب اس پوزیشن میں ہے ڈپلومیٹک انداز میں، یعنی یہ نہیں کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے، ایسا چکر سفارتی سطح پر نہیں ہوا کرتا۔ اور سعودی عرب کی تو پالیسی ہی بڑی ایک نرم روئی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، بات وہ قطعی کرتے ہیں، لیکن بات کا انداز جو ہوتا ہے وہ بڑا دوستانہ اور مفاہمانہ اور ایسا ہوتا ہے کہ مخالف جو مد مقابل ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا فریق ہے، وہ ناراض نہ ہو۔ تو لیکن ڈٹ خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی گردن پر وہ جو بوجھ تھا وہ ہٹ گیا ہے۔ اب سعودی عرب پہلے کے مقابلے میں زیادہ آزادانہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایران کا خطرہ نہیں تھا تو شاہ فیصل اسرائیل کے سامنے بھی ڈٹ گئے تھے، امریکہ کے سامنے بھی ڈٹ گئے تھے۔ لیکن جب امریکہ نے خمینی صاحب کو لا کر بٹھایا ایران میں شاہ کی جگہ، کیونکہ شاہ ان کے نزدیک وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے عرب ملکوں سے لینا ضروری تھا، تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہ بھی ایک CIA کی گیم ہوتی ہے جو ہمیں بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہ انقلاب امریکہ کے خلاف نہیں تھا، یہ امریکی پلان کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ تو وہ سارا منظرنامہ بدل گیا۔ اب ایک کینیڈا، وہ مصیبت، اس نے مصیبت ڈال دی، یہ چیلنج دے کر کے باپ کے ہو تو قبضہ کر کے دکھاؤ، مفہوم کی بات کر رہا ہوں، الفاظ کی نہیں۔ تو دوسرا، اب سعودی عرب کہ میاں پہلے جیسے خیال میں مت رہو، اب وہ حالات نہیں ہیں، دوستی ہم رکھیں گے آپ سے اور آپ ہی سے رکھیں گے، لیکن اسرائیل والا جو نوالا ہے وہ ہم نہیں نگلیں گے۔
تو ناظرین یہ صورتحال ہے، انٹرنیشنل سطح پر بہت کچھ ہونا ہے. تو چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جن فتوحات کا ذکر میں نے کل کیا تھا پاکستان کی سہولت کاری کے حوالے سے، اس میں ایک فیکٹر متحدہ عرب امارات کا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا. امارات پاکستان کے بارے میں اتنا گرم جوش پہلے کبھی نہیں تھا. اس کی ہمارے ساتھ دوستی تھی لیکن اتنی زیادہ گرم جوش دوستی نہیں تھی. ان کا صدر جو ایک اہم شہزادہ بھی ہے وہ پاکستان آئے اور نجی دورے پر، اور انہوں نے شہباز شریف اور مریم کو بلایا اور اس ملاقات میں گرم جوشی ظاہر کی گئی، منصوبوں پر بات کی گئی اور پاکستان کا $2 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو بھی رول اوور کیا گیا، آگے کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن وہ جو پی ٹی آئی کا جھوٹ بریگیڈ ہے وہ جھوٹ گھڑتا ہے اور بڑے بے تکے جھوٹ گھڑتا ہے. ان کا ایک ہے وہ فیک نیوز کا کنگ. ویسے آپ کا خیال جائے گا فیک نیوز کا کنگ جب ہم کہتے ہیں تو مطیع اللہ جان کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ تو فیک نیوز سے آگے نکل کر فیک لاشیں بھی بنانے کا ایڈونچر کرنے لگے تھے. لیکن میں جس فیک نیوز کنگ کی بات کر رہا ہوں وہ اسد طور صاحب ہیں. ان کے ہر بلاگ میں ایک نیا جھوٹ ہوتا ہے، نئی بے تکی بات ہوتی ہے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے فوج کے ایک بہت بڑے افسر کے بارے میں کہا کہ وہ رات کو فلاں جج کے گھر میں تھے، حالانکہ وہ کئی دن سے مڈل ایسٹ میں تھے. تو انہوں نے جھوٹ گھڑا کہ امارات کے صدر صاحب آئے، انہوں نے شہباز شریف کو ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ تم نے عمران خان کو پکڑ رکھا ہے، چھوڑو اس کو فوراً ورنہ پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. تو اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ $2 ارب کا قرضہ رول اوور کر کے چلے گئے. متحدہ عرب امارات کی بلا سے آپ عمران کو مچھ جیل میں ڈالیں، اڈیالہ میں رکھیں، ٹانگ دیں، متحدہ عرب امارات کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کون ہے کیا نہیں ہے. لیکن جہاں انہوں نے وہ دورہ ہی کرا دیا کہ جناب وہ تو آئے ہی عمران خان کو رہا کرانے کے لیے تھے. اب ویسے یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ طور صاحب کو یہ خبر دی کس نے. ہو سکتا ہے متحدہ عرب امارات کے صدر نے جانے سے پہلے ایک ہنگامی میٹنگ طور صاحب سے کی اور ان کو بتایا ہو کہ میں تو عمران خان کو رہا کرانے کے لیے آیا ہوں. تو ناظرین فتوحات اور پاکستان کی عالمی سہولت کاری کا ایک حاشیہ کل رہ گیا تھا، آج اسے میں نے شامل کر دیا. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.